नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और हमारे तरफ से पुरतपा खैर मक़दम है। तो नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है हमारी पूरी टीम की जानिब से और आपके सवालात भी यकीनी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है उस गुफ्तगू का जो हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में हर रोज़ होती है किसी ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से। तो आज जो हमारा मौजू है वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपने घर में, ख़ास तौर पर अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ। नाज़रीन जैसा कि आप सब जानते हैं अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कि बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए काबिल तक़लीद मिसाल मौजूद है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने दरियाफ़्त किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताएं, आपकी सीरत के बारे में बताएं। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कुरान पाक की चलती फिरती तफसीर थी। उन्होंने कहा काना खुल्कुहु कुरान, कि उनका अखलाक था वो कुरान पाक की चलती फिरती तस्वीर थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए, रहती दुनिया तक, पूरी इंसानियत के लिए बल्कि हम कह सकते हैं कि काबिल तक़लीद नमूना है, मिसाल है, और उसकी पैरवी अगर हम करें तो दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। तो आइए हम आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपने घर वालों के साथ कैसी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं अपने बच्चों के साथ बहुत शफीक थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तशरीफ़ लाती थी तो आप खड़े हो जाते थे, दरवाजे तक जाते, उनका हाथ थामते, उन्हें अपने साथ लेकर आते, अपने साथ बिठाते। इसी तरह आपकी जो मुर्ज़ियात थीं हज़रत दाई हलीमा, जब वो आती तो उनके लिए आप अपनी चादर बिछा दिया करते थे और इज़्ज़त व एहतराम के साथ उन्हें अपने पास बिठाया करते थे। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। लेकिन जब हम आज अज़वाज मुतहरात की बात करते हैं तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला जो आपकी पहली ज़ौजा थी, जब तक वो आपकी ज़िंदगी में रहीं आपने दूसरा अक़्द नहीं किया। और उनकी रहलत के बाद भी हज़रत आयशा कहती थी कि जितना रश्क मुझे खदीजा पर आता था किसी पर नहीं आया, हालांकि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं थी। तो आइए मौलाना साहब से जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी यानी ख़ानदानी ज़िंदगी, खानगी ज़िंदगी अपनी बीवियों के साथ कैसी थी। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अज़वाज मुतहरात के साथ जो रवैया था, मैं उसकी शुरुआत एक हदीस पाक से शुरू करना चाहता हूँ। जामे तिरमिज़ी में एक हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि तुम में जो सबसे बेहतर आदमी और अच्छा आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो, और मैं अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा हूँ। हालांकि हुजूर का मिजाज नहीं था अपनी तारीफ़ करना, लेकिन यहाँ तरगीब दिलाने के लिए ये जुमला भी कहा कि मैं अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा हूँ। अब आप ये देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की। हर मामले में उनसे मशवरा करते थे, राय करते थे और उनकी राय का एहतराम भी करते थे। मतलब ये समझते थे कि ये जो हैं उम्र दराज औरत हैं तो इनका तजुर्बा भी ज़्यादा होगा और ये लाजमी जो बात कहेंगी उसमें मेरा फ़ायदा है। उनकी राय का एहतराम करते करते उनके साथ मतलब काम में हाथ भी बढ़ाते थे घर के। आप ये देखिए एक रिवायत में तो ये लिखा है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चूल्हा जला रही हैं, फूंक मार रही हैं लकड़ियों में और हुजूर लकड़ी पकड़ा रहे हैं पीछे से। उनके रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, कोई आ जाए तो उनकी बहुत मतलब इज़्ज़त भी करते थे, एहतराम भी करते थे। उनके साथ हमदर्दी से पेश आते थे, कभी गुस्से में बात नहीं करते थे। उनकी ज़िंदगी में कभी दूसरी शादी नहीं की, जो आपने शुरू में बता दिया। उनके ज़ाती पैसे या उनकी जदाद को एहतराम करते थे और वो उन्हीं का समझते थे। ये बड़ी अहम बात है, मतलब उसे कभी अपने नहीं समझा। उसकी एक मिसाल ये है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से रोते हुए आए और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी परेशान हुए, कहने लगी कि हुज़ूर आपका ये हाल किस वजह से आप रो रहे। हुज़ूर ने कहा कि मैं अभी बाहर था तो एक कबीला मैंने देखा है वो बाहर पड़ा हुआ है और उसके बच्चे जो हैं वो चमड़ा चूस चूस के जो है अपना पेट भर रहे हैं और मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हज़रत खदीजा का दिल उस टाइम तड़प गया। उन्होंने तमाम कुरैश के सरदारों को बुलाया और इकट्ठा किया एक कमरे में, चारों तरफ सरदारों को बिठाने के बाद और इतना बड़ा ढेर माल का लगवाया कि वो सारे छुप गए उसके पीछे ढेर के। और वो सब ये कहा कि मैं तुम तमाम सरदारों को गवाह करके अपना ये तमाम माल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करती हूँ, ये इसे जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें।
اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اسے مال کو اپنا نہیں سمجھا. بالکل, اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا عمر ان کا تذکرہ کرتے تھے. ان کے وصال کے بعد جب بھی اگر گھر میں قربانی کرتے تو ان کی سہیلیوں کو گوشت ہدیہ کے طور پر بھجواتے تھے. اب ایک بار پھر اس بات کی طرف آتے ہیں جب حضرت عائشہ, رشک و رقابت تو ہوتا ہے بیویوں میں, رشک و رقابت ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایسے ہی رسول پاک حضرت خدیجہ کی تعریف کر رہے ہوں گے تو کہا کہ آپ کب تک وہ بوڑھی عورت کا جو ہے کی تعریف کرتے رہیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر ایک جوان عورت دے دی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں ملی. اللہ نے مجھے اولاد دی خدیجہ سے, خدیجہ کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا. تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو اپنے سینے میں بسائے رہے, ان کے احسانات کو جو انہوں نے. اب ہم آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. ان سے یہ بیان ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو ایسے ہوتے تھے کہ ان کی خدمت ہم کر رہے ہوتے تھے, لیکن ان کا رویہ کچھ ایسا ہوتا تھا جیسے وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں, وہ ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے تھے, کپڑے پھٹے ہوتے تھے پیون لگا لیتے تھے, پانی بھر دیتے تھے, گھر کے کاموں میں بالکل بیویوں کا ساتھ دیتے تھے. اور اہم بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ جب ادھر اذان کی آواز آئی اور وہ ہر چیز سے یوں بے نیاز ہو کر چل پڑتے تھے اپنے رب کی عبادت کی طرف. تو توازن دیکھیے زندگی میں. وہ اصل میں ایسا اسٹیٹس بنایا ہوا تھا گھر میں اپنے بے تکلفی کا, اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ تھا. حضرت عائشہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسے میں آگے بڑھاتا ہوں. یہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کچھ حصے اپنے, کچھ آرام کا حصہ باندھا ہوا تھا اپنے وقت کا گھر میں, اور کچھ گھر کے کاموں میں بکری کا دودھ دیتے تھے, لکڑیاں لا دیتے تھے آگ جلانے کے لیے, ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. مطلب ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے. مطلب ایسا نہیں تھا کہ حاکمانہ رویہ ہو کہ اب جیسے نبی تھے, بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے حضور سے بے تکلف سے بات کر رہی ہوتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوئے تو وہ کانپ جاتے تھے کہ نبی سے اس طرح بات کریں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ٹوک دیتے تھے. بلکہ ایک بار تو مارنے کے لیے دوڑے ہیں ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کو کہ کس طرح بات کر رہی نبی سے. تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوک دیا, بھائی ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے. تو اس طرح کا معاملہ رکھا تھا بے تکلف. مطلب انہیں آزادی دی ہوئی تھی, لیکن اتنی آزادی نہیں تھی کہ وہ دین کے کسی معاملے میں حد ادب پار کر جائے. ہاں, وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جہاں اذان ہوئی اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں بیگانے. دین کے معاملوں میں یہ بات تھی. بلکہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ جب مال غنیمت زیادہ آنے لگا تو ان لوگوں نے ازواج مطہرات نے مشورہ کر کے حضور سے تھوڑا سا مطالبہ خرچ بڑھانے کا کیا. تو حضور کو وہ بات بھی پسند نہیں آئی. 1 مہینے تک الگ رہے تمام بیویوں سے. اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئیں کہ ان سے پوچھ لو کہ انہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے یا آپ کا ساتھ چاہیے. تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے کہا, بھائی اگر تمہیں واقعی مال کی وہ چاہت ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اور تمہیں مال مل جائے گا. دنیا اور آخرت دونوں میں سے کسی ایک چننے کو کہا. تو انہوں نے سب نے تمام نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت, ان کا احترام ادب انہیں پتہ تھا. تو انہوں نے بالکل اپنا ایکسیپٹ کیا کہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چاہتے ہیں. بالکل. ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا مجاز صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل یعنی بے باک ہو کر حد ادب پار نہیں ہوتی تھی, لیکن ایک شوہر بیوی کے درمیان جو بات کہنے کا سلیقہ ہوتا ہے, اپنی بات کہہ بھی دیتے تھے, رسول پاک برا نہیں مانتے تھے. ایک بار حضرت عمر کی اہلیہ نے ان سے کچھ کہہ دیا ذرا بلند آواز میں, یا کچھ بات ایسی کہہ دی تو انہوں نے کہا خاموش رہو. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ رسول پاک کی اہلیہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کی بات کر جاتی ہے تو رسول پاک تو کچھ نہیں کہتے. حضرت عمر خاموش ہو گئے. اب حضرت عمر کی عدالت میں حضرت عمر کے پاس ایک شخص فریاد لے کر آیا کہ میری بیوی بہت زبان دراز ہے, مجھ سے زبان درازی کر جاتی ہے. تو جب وہ ابھی یہ بات اس کے دل میں تھی, سوال زبان پر آیا نہیں تھا, اس نے حضرت عمر کے گھر کا ماحول دیکھا تو ماحول گرم ہو رہا تھا. تو اس نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ واپس لوٹنے لگا. حضرت عمر نے کہا ٹھہرو, کیوں آئے تھے تم؟ تو بتایا کہ بھائی میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, لیکن یہاں میں نے ماحول کچھ اور دیکھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہوتا ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں برا کیا ہے. یہ میرے کپڑے دھوتی ہے, یہ میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, میرے لیے کھانا بناتی ہے, اور اس کی وجہ سے میں خود کو حرام کاموں سے روکے رہتا ہوں, مجھے یہ زنا سے روکے رکھتی ہے. تو اگر یہ مجھے کچھ سخت سست کبھی کہہ بھی دیتی ہے تو اس میں برا کیا ہے. یہ تو رویہ, جی بالکل, یہ تو تمام صحابہ میں رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضور کا تو ایسا رویہ تھا دوستانہ بالکل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے, ان کے ساتھ دوڑ لگائی. ایک بار تو حضرت عائشہ جیتی, ایک بار حضور جیتے, اور حضرت عائشہ کو تیر اندازی کا تماشا دکھایا گھنٹوں, تھوڑی بہت دیر نہیں بلکہ کندھے پہ وہ سر اپنی ٹھوڈی رکھے ہوئے دیکھتی رہی حضور کے. تو پھر حضور نے پوچھا عائشہ بہت دیر ہو گئی اب بس, کہ نہیں حضور ابھی اور دیکھنا ہے. انہیں جب وہ بہت کم عمر میں تھی انہیں گڑیا کھلونے لا کے دیتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار یہ بھی روایت میں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ حضرت عائشہ نے حلوہ مل دیا, حضور نے ان کے چہرے پہ حلوہ مل دیا.
حضور اکثر یہ کرتے تھے کہ گلاس لا کے پانی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے کہ عائشہ اس میں سے گلاس میں سے پانی پی کے اور تھوڑا سا چھوڑ دینا، اور پھر بالکل وہیں ہونٹ لگاتے تھے، باقی کا پانی پیتے تھے۔ یہ محبت تھی، یہ شفقت تھی، یہ رحمت تھی اپنی بیویوں کے ساتھ۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سے دیندار ہو جائیں تو چہرے پہ ہر ٹائم سرخی رہتی ہے، گھر والے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ حضور نے تو رویہ ایسا رکھا۔ آپ یہ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جو بہت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تو دین کے کاموں میں لگے رہتے تھے، اپنی جو دین کو پھیلانے کے لیے، دعوت کے لیے، اور رات میں پھر تہجد پڑھتے تھے، اور اتنا الحمدللہ کھڑے رہتے تھے نمازوں میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار یہ کہنے لگی، حضور آپ کے تو پیروں پہ ورم آ گیا، آپ کو کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو آپ کو مطلب بشارت دے دی کہ آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی بات کہی کہ کیا میں کوئی شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ وہاں جو اصل بات دیکھنے کی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں لاکھوں حدیثیں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، ان کے بیڈ روم کی یہ بھی روایتیں کافی ملتی ہیں، ان کی بیویوں سے جو پرائیویٹ چیزیں ہیں ان کی بھی، مگر جھوٹی سچی جتنی روایتیں ہیں تمام حدیثیں، ایک بھی حدیث یہ نہیں ملتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے سر دبوایا ہو یا پاؤں دبوائے ہوں۔ اتنا تھکنے کے باوجود بھی ہمارے ہاں تو ذرا سا مرد آیا گھر میں اور آ کے گھنٹوں گھنٹوں بیویوں سے ٹانگیں دباتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ اپنی بیوی کو دیکھیں سارا دن وہ کس طرح بچے پال رہی ہے، کس طرح گھر کے کام کر رہی ہے، تو آپ کو اس کی ٹانگیں دبانی چاہیے۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آج سب میں تو نہیں لیکن کچھ جگہوں پر ایک تحکمانہ رویہ ملتا ہے۔ آپ باہر سے آ رہے ہیں، تھکے ہارے آ رہے ہیں، لیکن چہرے پر جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک خشونت آ جاتی ہے، ناگواری آ جاتی ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کی ازواج مطہرات کا یہ بیان ہے کہ آپ ہمیشہ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، تو سلام فرماتے تھے، آتے آرام فرماتے تھے، سلام فرماتے تھے گھر والوں کو، سب سلام کرتے تھے آتے۔ جی، تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے یہاں سماج میں کیوں نہیں ملتی ہے؟ کیوں مرد اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رجال قوامون علی النساء، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ خود کو جو ہے وہ حاکم تصور کرے، کیوں نہیں اس کے مزاج میں وہ نرمی آتی ہے؟ یا اگر رسول پاک بھی کبھی کبھی کسی بات پہ ناراض ہو جاتے تھے، آپ خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے علیحدگی اختیار کر لیتے تھے، لیکن یہ چیز ہمارے سماج میں کیوں نہیں ملتی؟ صرف چہرے کا رنگ بدلتا تھا حضور کا، کبھی ناراض نہیں ہوتا، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی کسی کو پلٹ کے کچھ نہیں کہا، بلکہ خادم حضرات تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ حضور تو ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹوا دیتے ہیں۔ اصل میں یہ جو آپ وجہ پوچھ رہی ہیں اس کی وجہ ہمارا ماحول، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس ٹائم جاہلیت کے زمانے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کا بہت برا حال تھا۔ ابھی میرے سے ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ بھئی یہ تو مطلب یہ حضور کا رویہ اس طرح کا، عورتوں کے ساتھ نرم کا، حضرت فاطمہ کے ساتھ زیادہ، بیٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں بلکہ بیان کر کے گئے جیسا بیٹیوں کے ساتھ۔ تو میں نے یہی جواب دیا، میں نے بھائی ایک دبی کچلی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھار کے گئے ہیں، ان کے ابھارنے کے باوجود آج آپ حال دیکھیں کہ عورت کو کتنا دبایا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ کس کس روپ میں اسلام نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں جہنم کا نظارہ کر کے آ رہا ہوں، درجات بتائے کہ سب سے نیچے منافقین ہیں، پھر مشرکین ہیں، آتش پرست ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور جو سب سے اوپر کا درجہ ہے وہاں پر حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو سب سے اوپر ہے جہنم کا جو پہلا درجہ ہے اس میں کون ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے امت کے گنہگار لوگ ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس بات سے صدمہ ہوا، آپ گھر گئے، 3 دن تک اپنا دروازہ آپ نے بند رکھا۔ حضرت ابو بکر آئے، سلام کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے نہیں کھولا۔ حضرت عمر آئے، سلام کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے نہیں کھولا۔ حضرت علی سے لوگوں نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا میں ان کی نور نظر کو بھیجتا ہوں، اب تو دروازہ کھولیں گے۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں، آپ نے دروازہ کھولا، ان کو پیار سے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ہر روپ میں عزت دی ہے۔ یہ تو حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ چیزیں آتی ہیں روایتوں میں، ان میں خوشبو اور عورت کا بھی نام لیا، وہ چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان عورتوں کا، جیسے حضرت صفیہ کا نام آتا ہے، پھوپھی تھی، ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی جو بہنیں آتی تھی کبھی ملنے، ان کی وصال کے بعد بھی ان کا بڑا ادب احترام کرتے تھے۔ حضرت دائی حلیمہ کا جو آپ مثال دے رہے ہیں، ان کی بیٹی شیبہ، دودھ شریک بہن ان کی، جب بھی کبھی آئی ہیں تو ان کے لیے چادر بچھائی ہے، انہیں بڑے ادب و احترام سے بٹھایا۔ مطلب بہت زیادہ عورتوں کو بہت زیادہ احترام بھی کرتے تھے، ان کا عزت بھی کرتے تھے، اور سمجھتے تھے اس بات کو کہ مجھے انہیں پروموٹ کرنا ہے۔ آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہے گئے ہیں صحابہ سے کہ دیکھو یہ کمزور ہیں، ان کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو تم نے ان کو اللہ کے نام پہ حلال کیا ہے، اور ایسا نہ ہو میرے بعد میری وصیت بھول جاؤ۔ ایک اور حدیث میں یہ بات کہی کہ میری وصیت یاد رکھنا، عورتوں کے معاملے میں جو ہے بہت درست رکھنا پڑ رہی ہے، یہ کمزور ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔
تو انہیں بالکل اسی طرح سے چھوڑ دو اور پیار کے ساتھ ان کے رویہ، اس کا مفہوم ہے حدیث کا پورا. بالکل. وجہ صاحب ہم ایک بار پھر آ رہے ہیں رسول پاک کی زندگی کے بارے میں، اور جیسے اس آیت کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے یہ عورتوں کے اوپر نگہبان ہیں، ان کے کفیل ہیں. قوام جی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پہ حاکم یا سردار ہیں. حضرت خالد بن یزید غصے کے ذرا تیز تھے. ان کی شادی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ سے جن کا نام رملہ تھا. اب وہ ایک بار غصے میں آئے، ان کے مزاج میں غصہ تھا بہت زیادہ، اور کچھ ایسی بات کہہ دی جو غصے والی تھی. تو حضرت رملہ مسکرانے لگیں. حضرت خالد جو تھے وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے، ان کو تھوڑا سا چراغپا ہو گئے کہ جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے یہ مسکراہٹ. انہوں نے کہا تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ میں غلط کہہ رہا ہوں اس لیے مسکرا رہی ہو، یا تم اپنے بھائیوں سے میری شکایت کرو گے اس لیے مسکرا رہی ہو؟ تو انہوں نے 3 باتیں کہیں، یعنی 2 باتیں اور کہیں. اول تو مسکراہٹ کے ساتھ ایک جواب دے ہی دیا کہ ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا مسکراہٹ نے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ نہ یہ نہ وہ، نہ میں آپ کو غلط سمجھ رہی ہوں اس لیے مسکرا رہی ہوں، نہ اپنے بھائیوں سے آپ کی شکایت کروں گی اس لیے مسکرا رہی ہوں. ہم تو پھولوں کی طرح ہیں، اللہ نے عورتوں کو پھولوں کی طرح بنایا ہے کہ جب مرد اگر غصے میں آئے تو جس طرح پھول ماحول کو معطر کر دیتے ہیں، خوشگوار بنا دیتے ہیں، عورتوں کا کام یہی ہے. ہمارا کیا لینا دینا مردوں کے معاملات میں؟ تو آج کی عورت کے لیے، آج کے مرد کے لیے، اور کہتے ہیں اس کے بعد 30 سال تک حضرت خالد بن یزید کو کبھی غصہ نہیں آیا، جن کا کہ غصہ وہ تو اصل میں دین سمجھتے تھے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے تھی، حضور کی صحبت اختیار کی. اصل میں دیکھیں ایک مین معاملہ جو آج کل میں گھروں میں دیکھتا ہوں اس کی طرف اشارہ کرنا بڑا ضروری ہے. یہ عورتوں کے بنائے ہوئے کھانوں میں نقص نکالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہے. حضور کو کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تھی تو نوش نہیں فرماتے تھے، لیکن کبھی نقص نہیں نکالا. ہمیشہ ان کے بنائے ہوئے کھانوں کی اگر اچھا ہوا تو تعریفیں کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی آزادی دی تھی وہ ایک لمٹ تھی. دین کے معاملے میں کبھی دخل اندازی نہیں ہونے دی. سورہ تغابن کی 14 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا. لیکن آگے یہ بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، ان سے درگزر کرنا، ان کو معاف کرنا. مطلب 3 لفظ مثبت اس آیت میں. مطلب یہی ہے کہ ہم اگر ولی بننے کی کوشش کریں تو ہم ولی بنیں، اپنے گھر والوں پہ نہ تھوپیں. ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول کے باغی ہو جائیں. مطلب انہیں یہ لگنے لگے کہ اچھا ہمارا باپ دیندار ہوا، ہماری تو مصیبت آ گئی. بیوی یہ سوچنے لگے کہ کیا مصیبت آ گئی. گھر میں جب وہ آئیں تو لوگ ڈر جائیں، دل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں عورتوں کے، بچیوں کے، وہ سہم جائیں. بلکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور جب گھر میں گھستے تھے مسکراتے ہوئے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی ٹانگیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنے باپ کے کندھے دبا، وہ رویہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے وہ جی بس اس میں اصل میں گھر ہی اس سے بنتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے گھر جو ہے وہ سکون کی چیز ہے. جن گھروں میں کلکل یا مردوں کی زیادہ سختی ہوتی ہے نا، ان گھروں میں عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے. وہ مکان نہیں ہوتے میرے حساب سے. جو قرآن یہ کہتا ہے کہ گھر جو ہیں وہ جنت، مطلب قرآن تو یہ کہتا ہے نا سکون کی جگہ ہے، اور سکون سب سے زیادہ جنت میں ہے. آپ کی زندگی کوئی بھائی جنت میں تھوڑی. آپ کو تو اگر یہاں سکون ہے، اللہ سے رسول سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کی تو زندگی یہیں سے جنت بن جاتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ساری ترغیب دلا کے گئے ہیں ہمیں اپنی عورتوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، حضور نے ٹیوشن لگا کے ان کو پڑھا. مطلب ہر چیز پہ ان کی نظر رہتی تھی. ازواج مطہرات کے مزاجوں کا پتہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار، ہمارے ہاں تو یہ سوچا جاتا ہے نا کہ عورتوں کو اپنے میاں کے مزاج کا ہونا چاہیے اندازہ. حضور عائشہ سے یہ فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عائشہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہے اور کب مجھ سے خوش ہوتی ہے. اور دیکھیے انہیں پکارتے کتنے پیارے ناموں سے تھے. کبھی عائش کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے. حمیرہ کہتے تھے، بڑی بڑی آنکھیں تھیں تو بڑی آنکھوں والوں کو حمیرہ کہتے تھے. لاڈ کرتے تھے باقاعدہ. بلکہ اللہ سے اس بات کی دعا کرتے رہتے تھے آخری زمانے تک کہ اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے سب انصاف کیا ہے سب کے ساتھ، لیکن عائشہ سے جو مجھے ایکسٹرا محبت ہے اس کی میرے سے پکڑ نہ کرنا، کیونکہ میرے اختیار میں نہیں ہے. آخری ٹائم میں بھی، آخری زمانے میں تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں رہے ہیں، اور مسواک جو چبا چبا کے ان کے منہ میں دیتی تھی حضرت عائشہ. مطلب اس طرح کی محبت تھی حضرت عائشہ سے، کچھ قدرتی انسیت. اچھا اس میں حکمت بھی تھی، کم عمر تھی، بعد میں بہت زندگی پائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تمام روایتیں، گھریلو تمام چیزیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آئیں. صحابہ اکرام کہیں اٹکتے تھے، کوئی دین کا معاملہ ہوتا تھا تب بھی جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی معلوم کرتے تھے. تو یہ سب اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں تھیں. جی 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. مجاز صاحب آئیے بات کر لیں. پہلے روبینہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نا 13 مہینے کا بچہ ہے، 13 سال کا. تو اس کی مہینہ بھر سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی. جی طبیعت کیا خراب ہے؟ طبیعت کے بارے میں بتائیں. 10-15 دن بخار رہا، جی اس کے بعد لوز موشن ہونے لگا. ٹھیک ہے.
تھوڑا سا انتظار. جی جی آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا, تھوڑا سا انتظار. عائشہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم میڈم, مجھے سب سے بڑی خوشی کیا ہو رہی آپ سے جو بات کر رہی ہوں نا, مجھے بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں آپ کی آواز میرے کانوں تک جانے کی میری خواہش تھی میڈم. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ ان محبتوں کے لیے. مولانا السلام علیکم. اور آج کا جو موضوع آپ بات کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں, صرف ہمیں ڈسکس کرنا اتنا ہی میڈم. کچھ لوگ کچھ بھی سننے والا نہیں, اور جو چاہتی ہے وہی کرتے. ٹھیک ہے, یہ صرف آپ کا نہیں بہت سی بہنوں کا مسئلہ ہے, اسی لیے اکثر و بیشتر ہم ایسے موضوعات لاتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت بدلنے پر قادر ہے. کہیں نہ کہیں اللہ انشاءاللہ ضرور ہدایت دے گا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. پہلے ایک بچے کی صحت کے بارے میں جان لیتے ہیں مجاز صاحب سے. بچے کے بارے میں جیسے انہوں نے بتایا بخار آ رہا ہے اور لوز موشن ہو رہے ہیں اسے. ہاں, ایک تو اسے بچے کو ایک تسبیح کم سے کم یا رحمان یا رحیم یا اللہ روز پڑھوائیں, اور 3 منقہ اسے صبح شام دیں بنا بیج کے. اور ایک کام یہ کریں کہ کھانے سے 15 منٹ پہلے 2 چمچ اسبگول کی بھسی 1 کٹوری تازی دہی میں اسے ملا کے اچھی طرح سے 15 منٹ پہلے کھلائیں, اور اس کے بعد 15 منٹ بعد کھانا کھلائیں, صبح شام دونوں ٹائم. 5-6 دن میں اس کا پیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, بخار بھی اتر جائے گا. اور ایک کام یہ کریں کہ اسے کھانا ہلکا دیں بالکل, مطلب دلیا, کھچڑی, شوربے سے روٹی, اس طرح کی چیزیں جو بہت زیادہ ہلکی ہوں. بہت تیز کھانا نہیں دینا اسے. انشاءاللہ 4-5 دن میں بخار بھی اتر جائے گا اور پیٹ بھی اس کا درست ہو جائے گا انشاءاللہ. اب عائشہ صاحبہ کا سوال ہے, اور یہ مسئلہ بہت ساری بہنوں کا ہے. بہت سے مرد کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے. حد تو یہ ہے کہ اگر بیوی کوئی مشورہ دے رہی ہے تو اسے بھی وہ نہیں سننا چاہتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کو نہ پڑھنے کا رواج سا ہو گیا ہے, بس سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں مثالیں دے رہا تھا نا آپ کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ سفر میں جاتے تھے تو اپنی کسی نہ کسی ازواج کو ساتھ لے کے جاتے تھے, قرہ ڈالتے تھے, جس کا نام آ گیا اسے ساتھ لے جاتے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے صلح حدیبیہ کا, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام لوگوں سے یہ کہا کہ بھائی اب سب اپنے اپنے احرام جو ہے وہ کھول دو اور اپنے جو جانور ہیں انہیں ذبح کر دو, تو ایک بھی صحابی نہیں ہلے اپنی جگہ سے. اور کیونکہ ان کے دل ایسے مطلب شکستہ پست ہو گئے تھے کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور ہمیں عمرے سے روک دیا گیا, تو مطلب ان کے دماغ معاف ہو گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے اور پھر اپنے وہاں پہ گئے جو ٹینٹ لگا ہوا تھا, اور وہاں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھی اس وقت بھی. اور وہاں جا کے حضرت سلمہ نے جب دیکھا کہ حضور کا یہ حال ہے تو پوچھا کیا بات, تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا. تب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا جانور ذبح کر دیں. وہ یہ لوگ اس ٹائم معاف ہو گئے, ان کے دماغ یہ سمجھ نہیں پا رہے آپ کی بات کو. ایسا نہیں ہے کہ ہم سنی کر رہے ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ دین بچا لیا ایک عورت نے اس وقت, ورنہ تمام صحابہ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں پھنس جاتے. اب یہ دیکھیے کہ وہاں پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور ذبح کیا تو اس کے بعد پھر تمام صحابہ جو ہیں وہ اپنے جانور ذبح کرنے لگے. یہ ہے وہ بات کہ ایک عورت کے مشورے سے اللہ رب العزت نے دین کی پوری حفاظت کی. تو ان مردوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورتیں بھی اسی طرح انسان ہیں جیسے مرد انسان ہیں. ان سے مشورے کرنا ان کی صلاحیت کے ساتھ, یہ تو سنت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ یا اور تمام ازواج مطہرات ان کی صلاحیت کے حساب سے ان سے مشورے کیا کرتے تھے, ان کی عمر کے حساب سے. جی انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس پر اور تفصیل سے ضرور بات کریں گے. 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں. سائرہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اللہ تعالیٰ خیر کا یہ معاملہ آپ سب کے ساتھ بھی کرے. جی بہن سوال بتائیے. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ, جیسے ہمیں گاڑی نکلوانی ہے تو 0% بیاج, وہ بیاج کھلائے گی کہ نہیں کھلائے گی؟ 0% بیاج پہ جو ملتا ہے وہ بیاج تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ میری سانس ہے وہ نا اس درگاہ پہ بیٹھ کے جھاڑتی ہیں, جیسے پیلیا وغیرہ ہی چڑھتا ہے, تو اس میں جیسے آٹا تیل وغیرہ آتا ہے وہ ہم وہ گفٹ دیتی بعد میں چڑھنے کے بعد سب بچوں کو برابر, تو کیا وہ کھا سکتے؟ نماز کو کوئی اثر تو نہیں پڑے گا اس سے؟ یہ دوسرا سوال آپ تک پہنچ گیا؟ نہیں پہنچا, ذرا دہرائیے اسے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ساس ہے نا درگاہ پہ بیٹھتی ہیں اور وہاں پہ نا جیسے جھاڑا کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ کی بات پہنچ گئی. ٹھیک ہے. ہارون بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ایک سالے صاحب ہیں, ان کو 4 دن پہلے لقب مار گیا رات میں 2:30 بجے.
इसके लिए कुछ दवाई आती थी। ठीक है, अभी उनकी कैफियत क्या है? कैफियत ये है कि उनके बोलने में थोड़ी सी लड़खड़ाहट है, एक हाथ नहीं उठता उनका। शुगर तो नहीं है? उन्हें शुगर तो नहीं है हारून भाई? हाँ शुगर भी थी, उनको ब्लड प्रेशर भी था। अच्छा, क्या किया जाए मजाज साहब? उन्हें ये चाहिए कि एक तो जौ का दलिया बनवा लें और 1.5 चम्मच दलिया रात को दूध में पका के और खीर की तरह सुबह नाश्ते में खाएं। उसमें हल्का फुल्का 1-2-4 बूंद शहद मिला दें जिससे कि वो थोड़ा सा मीठा हो जाए, और 5 पत्ती ज़ाफ़रान की खाने के बाद 1 घूंट पानी से लें, और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, कलौंजी और मेहंदी पत्ता बराबर मिकदार में लेके उसे पिसवा के रख लें, और आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद उन्हें दें। इंशाअल्लाह ताला शहद वो पी नहीं सकते, बाकी या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार पढ़ते ना, चलते फिरते या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह, इस नियत से कि अल्लाह सलामती देंगे और इंशाअल्लाह चल पड़ेगा उनका। इंशाअल्लाह। साजिद भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? साजिद भाई फोन लाइन पे मौजूद है जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। जी मैं ये जानना चाहता कि मेरी बीवी जो है हर 2 महीने में मायके जाने का नाम लेती है और चली जाती है। उनकी अम्मी जान जो है जी वो टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट करें और उसके बाद तफसील से अपना सवाल बताइए। अम्मी जान उनकी जो है हर बार आके ले जाती हैं और वो हर 2 महीने में उनका मन जो है मायके में नहीं लगता, मायके में लगता है, ससुराल में नहीं लगता। हर बार वो मायके जाने का नाम लेती है और कहती है कि अगर मुझे मायके नहीं जाने दोगे तो मैं तलाक नहीं दूंगी। ये तो बहुत खतरनाक मुतालबा है। ठीक है, कितने हैं बच्चे? आपके बच्चे हैं साजिद भाई? जी मेरे एक 4 साल की गुड़िया है। अच्छा, और घर में कौन कौन लोग हैं? घर में हैं, मेरे भाई भी हैं, भाभी भी हैं और अम्मी अब्बू हैं। ठीक है, माशाल्लाह भरा पूरा कुंबा है, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ा सा इंतजार। सफदर भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हाँ, मेरा सवाल है कि मेरे पापा का सूरियासिस टाइप का दाढ़ी के पास लाल लाल दाना है। हाँ। तकरीबन 10-15 साल से उसी तरह से है। ठीक है। दवा बहुत किया है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बढ़ रहा है कि जितना है उतना ही है? जितना है उतना ही रहता। ठीक है जी। उसका एक और सवाल है शौक सामिस, बताइए। एक और सवाल, दमा के लिए जो दवा दिया था तो क्या उसके लिए परहेजी ठंडा गरम ठंडा चीज खाना जैसे बर्फ वगैरह, अचार वगैरह, इससे परहेज करना पड़ेगा? ठंडा खट्टा तला दवा बताया था उन्होंने। सुनिए वजह साहब क्या कह रहे हैं। ठंडा खट्टा तला बंद है बिल्कुल दमे वालों के लिए। खट्टा ठंडा और तला। हाँ ठीक है। अब ये बताइए सोरियासिस का इलाज क्या है? सोराइसिस का इलाज जो है ना, एक जातिदी तेल आता है काफ़ी कंपनियों का, और सरसों का तेल, जातिदी तेल, कपूर और बादाम तेल, ये चारों तेल बराबर मिकदार में लेके, कपूर तो डली आती है, और इन्हें गर्म कर लिया जाए। कपूर तो समझ में आया, बाकी तेल कौन से हैं? जातिदी तेल है, जातिदी तेल, और एक सरसों का तेल, वो तो ठीक है, और एक बादाम का तेल। इन्हें चारों चीज़ों को गर्म करके बराबर मिकदार में लेके और फिर सोराइसिस पे रुई से लगाया जाए, और 1/8 हिस्सा गिलास, चौथाई गिलास से आधा सौंफ का रस दिन में 3 या 4 बार पिया जाए, और कस्ते शीरी पिसवा के रख लें, कूट मिट्टी जो कहलाती है, वो आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें इंशाल्लाह ताला। और एक शरबत आता है मुसफ़ी खून, काफ़ी कंपनियों का आता है हमदर्द वगैरह का, 3 चम्मच रात को वो ले लें, सोराइसिस इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एलोपैथिक में डॉक्टर ये कहते हैं इसका इलाज नहीं है, मगर हम ये इलाज देते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, 100 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहें इंशाल्लाह। और नहाने के बाद नारियल का तेल मल लिया करें जिसम। जी, अब्दुल मजीद साहब फरमाइए, सवाल क्या है? अब्दुल मजीद साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी मेरा सवाल ये है। जी टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए मजीद भाई, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए और फिर अपना सवाल बताइए। जी माफी चाहेंगे। असल में मेरा सवाल ये है हाफिज साहब से कि रिक्स में खुशादगी के लिए, रिक्स में खुशादगी के लिए जिस तरह हदीस में भी लिखा हुआ है, हमने बचपन में पढ़ा था, नाम सुबाती यमन और इसका सुबह के वक्त का सोना रिक्स को रोकता है, लेकिन कुछ समय से रिक्स में खुशादगी का मामला नहीं आ रहा है। ठीक है, आप सुबह फजर की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद सोते तो नहीं है? जी नहीं मैम। चलिए ठीक है। तरन्नुम साहबा थोड़ा सा इंतजार, अब्दुल मजीद भाई तरन्नुम साहबा का सवाल ले लें। जी बताइए बहन, सवाल क्या है?
तरन्नुम साहिबा टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए और आपसे बल्कि तमाम नाज़रीन से ये कहना है। जी भाई, अपना नाम बताइए। मैं आबरार बोल रहा हूँ, तरन्नुम का हस्बैंड बोल रहा हूँ। जी आज़ाद भाई, फरमाइए, सवाल क्या है? आपका प्रोग्राम जो है बड़ी फिक्र से हमारे यहाँ वाइफ और बच्चे सब बैठ के देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर। अल्लाह ताला आपको सब कुछ सलामत रखे। आमीन आमीन। तो सवाल ये है मेरा, एक सिस्टर है हमारी, काफी पतली दुबली है वो, और उसका रिश्ते आने में बड़ा दिक्कत हो रही है उसमें, और बड़ी बीपी काफी है मेजर और कास्ट में। और दूसरा मुझे हार्ट की तकलीफ है, पड़ा था। हार्ट में किस तरह की तकलीफ है? ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? हाँ, ब्लॉकेज एक नस ब्लॉक हो गई थी जी। तो उसी में मैंने फिर लखनऊ में डलवाया था। हाँ, रिंग पड़ा था उसके। जी। शुगर तो नहीं? हाँ। आपको शुगर तो नहीं है आज़ाद भाई? आपको ना शुगर नहीं है, अल्लाह का शुगर में कुछ नहीं है। और जी बात जारी रखिए ताकि हम आपका सवाल पूरी तरह या आपकी कैफियत पूरी तरह पहुंच जाए मजाज साहब तक। घबराहट तो नहीं होती? ना घबराहट नहीं, अब सब ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अब सही में दवा चल रहा है, दवा ठीक है। अल्लाह ताला आपको पूरी तरह से शिफा दे। एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे नाज़रीन, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। 2 कॉलर्स और हमारे साथ हैं। नदीम भाई, आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। हाँ, मुबीन से बोल रहा हूँ। जी मुबीन भाई, इस्तकबाल है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुबीन साहब। मेरे बहन है ना, हाँ, तो उसको मतलब यूरिन इन्फेक्शन में, मतलब ये यूरिन कल्चर में बताया कि कुछ इन्फेक्शन है बोलकर, कुछ खाना खाने के बाद भी उसको जलन होती है। अच्छा। और रात में भी मतलब वो सो नहीं सकते, मतलब ऐसा पेशाब में जलन होती है? उसको जलन। कुछ जानना चाह रहे हैं मुझे? पेशाब में जलन होती है? जी, पेशाब में जलन है, यूरिन इन्फेक्शन है उन्हें। शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं है मुबीन भाई? जो पेशेंट है उन्हें शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर वगैरह कुछ नहीं, सब रिपोर्ट अच्छे है। हाँ। सिर्फ एक यूरिन कल्चर के रिपोर्ट में इन्फेक्शन बताया है जी, और बहुत यूरोलॉजिस्ट को भी बताया, कुछ मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा है जी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। गुफरान भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी गुफरान भाई। जी भाई जी, हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर में लगे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, पर 2 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं। पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले कि नए तरीके से भर्ती करने वाले हैं, आप लोग को निकालने वाले हैं, फिर नई भर्ती करेंगे, तो ऐसा कुछ वजीफा पूछना था। जी भाई, अल्लाह ताला ज़रूर इंशाल्लाह आपका मामला आसान करें। मजा साहब, जो रिस्क मुकद्दर में है, अगर अल्लाह ने लिख रखा है तो उसको क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसको हिला सकती है? नहीं, सारी दुनिया मिलके भी इनके रिस्क को कम नहीं कर सकती या बढ़ा नहीं सकती। जो अल्लाह ने लिख दिया वो है। अब ये उस वहाँ इस्तकामत के लिए अगर ये उसी जॉब को पसंद करते हैं तो 300 बार या वली या वाली या नसीर और 300 बार या ज़ल जलाल वाल इकराम, 5 वक्त की नमाजें वक्त पे, और अल्लाहुम्मा क़फ़िनी भी हलाली का अन हरामी का बिफदली का मन सिवा, अल्लाहुम्मा क़फ़िनी भी हलाली का अन हरामी का व अगनीनी बिफदली का मन सिवाक। ये एक दुआ है, 7 बार सुबह शाम ये पढ़ें, इंशाल्लाह इनकी नौकरी बनी रहेगी या उससे बेहतर कोई ऑप्शन उनके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, दिल बर्दाश्ता कभी कभी इंसान हो जाता है, दिल बर्दाश्ता असल में कुरान की आयत याद करें ना, कि जिसमें अल्लाह ने कहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मुझे पता है तुम्हारे लिए अच्छी और जिस तरह मौत इंसान को ढूंढ कर पहुंचती है, इसी तरह रिस्क भी बिल्कुल जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। जो आयत बताइए मजाज साहब ने, उस पर अमल करें। यूरिन इन्फेक्शन के लिए क्या किया जाए? यूरिन इन्फेक्शन के लिए इन्हें चाहिए कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह 100 बार, या रहमान या रहीम या करीम 100 बार, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार, और या वहाब 1000 बार। ये तो 10-15 मिनट का इनका पढ़ाई का काम है। एक कस्ते शीरी और कूट मिट्टी जो कहलाती है, और कलौंजी और मेहंदी पत्ता बराबर मिकदार में पिसवा के उसे आधा चम्मच वो चूरन और आधा चम्मच शहद के साथ मिला के दिन में 3 बार खाने के बाद लें। 3 काजू रोज़ लें किसी भी वक्त, मतलब डबल काजू, सफ़ेद वाला सादा होता है। 2 छोटी इलायची दिन में 3 बार कभी भी ले सकते हैं, और 3 इंजीर निहारूं। इंशाल्लाह ताला इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कभी दोबारा होगा भी नहीं इंशाल्लाह। 0% ब्याज का मामला क्या है? 0% ब्याज का तो एक झुंझुना है, लोगों की तरफ से एडवर्टीजमेंट है, कंपनियों की तरफ से, कुछ नहीं होता। आप इनसे पूछें कि कोई चीज़ अगर ये 60,000 रुपये की ले रही हैं 0% ब्याज पे, तो उस कंपनी से पूछें कि अगर मैं आपको सारे कैश दूँ तो क्या तब भी 60 की है? अगर वो वाकई 60 की है फिर तो 0% ब्याज का समझ में आता है। अव्वल तो ये है ही नहीं
جس جگہ بیاج نام بھی آ گیا وہ حرام ہو گیا وہاں، کیونکہ وہ کاغذ ان سے سائن کرائیں گے کہ اگر آپ نے قسطیں ٹائم پہ نہ دی تو آپ سے پھر بیاج لیا جائے گا. تو بیاج کا دینے والا، بیاج کا لینے والا، بیاج کا گواہ، بیاج کا لکھنے والا، تو یہ لکھنے والوں میں آ جائیں گی، تو وہ سب حرام ہے. تو اس لیے اس جھنجھونے میں نہ آئیں، پرانی گاڑی لے لیں یا کوئی ہلکا کام کر لیں لیکن حرام سے بچیں. جی بیوی جو ہے وہ مائکے چلی جاتی ہے ہر 2 مہینے پر، اور پھر یہ دھمکی ہوتی ہے کہ اگر جانے نہ دیا تو طلاق لے لوں گی. وہ جو میں نے ابھی حدیث بتائی ہے کہ عورتوں کو اللہ رب العزت نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گی تو ٹوٹ جائیں. حکمت کے ساتھ انہیں پیار سے، محبت سے، جذباتیت سے اس کو سمجھانا چاہیے اپنی وائف کو، اپنی بچی کا حوالہ، اپنا حوالہ، کہ خدا نہ خواستہ میں کسی حرام کام میں لگ جاؤں تو تیروں پر گناہ ہوگا. اس سے لڑے نہ، بلکہ رویہ اپنا مثبت رکھیں. دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں کہ میاں بیوی کو اللہ نے لباس کہا ہے ایک دوسرے کا. لباس پہ کوئی دھبا لگ جائے تو ہم گھر جا کے اسے دھوتے ہیں الگ میں، رشتہ داروں کو دکھاتے نہیں پھرتے کہ ہمارے دھبا لگ گیا. تو وہ یہ نہیں چاہیے کہ اس کی شکایت کسی سے نہ کریں. 2 نفل پڑھیں اپنے اللہ کے آگے، اللہ آپ نے اس کے نکاح میں مجھے دیا ہے، اسے میرے مطلب کر دیجئے. اور اگر وہ جاتی بھی ہے 2 مہینے میں 1 آدھ دن کے لیے، اس کا گھر ہے، وہ اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یاد بھی آتے ہیں. عورت بھی ہماری طرح انسان ہی تو ہیں، زبردستی نہ کریں بلکہ پیار سے دھیرے دھیرے جب اور وقت گزر جائے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت ہے بھائی. اس کا ورد رکھیں آپ، کم سے کم 21 بار پڑھیں. اور میاں بیوی میں محبت کے لیے آپ کو سورہ روم ہے قرآن میں، اس کی آیت کا ورد کرنا چاہیے، سورہ روم کی 21 نمبر آیت. اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کی بیوی کو ایسی محبت ہو جائے گی آپ خوش ہو جائیں گے. جی رزق میں کشادگی کے لیے بھائی نے کہا کہ فجر کے نماز کے بعد کہتے ہیں کہ سونا نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں سوتے، لیکن ادھر کچھ کمی آ رہی ہے، وجہ کیا؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے، انہیں تو کمی لگ رہی ہوگی لیکن اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن میں جب کہہ دیا کہ میری مرضی ہے، کسی کو رزق کشادہ دوں، کسی کو تنگ کر کے دوں، آزمائش کا حصہ ہے، اس ٹائم صبر کریں. ان اللہ مع الصابرین، اگر یہ صبر کریں گے تو یہ وقت نکال دیں. اپنا معمول اسی طرح جاری رکھیں، 5 نمازیں اپنی درست رکھیں، 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا. آپ یہ دیکھیں کس طرح آپ کے ہاں برکت ہوتی ہے. یہ 7 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا مرضی جتنا ٹائم ان کے پاس ہو انشاءاللہ رزق ان کا کھل جائے گا. انشاءاللہ آپ کا بھی رزق کشادہ ہو، اور تمام ناظرین کا جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم سب کا بھی. رشتہ اگر لڑکی کا نہیں آتا مجاز صاحب تو کیا کریں؟ اس بچی کو یہ چاہیے کہ ایک تو سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت کا ورد رکھیں، سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت، اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، 40 بار آیت کریمہ عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے مصلی میں بات کیے بنا یہ معمول بنا لے. 40 دن کا عمل ہے یہ. اور اس کے بعد صرف ایک دعا کرے کہ اللہ میرے لیے اپنی پسند کا بہتر رشتہ، نیک رشتہ بھیج دیجیے. جتنے دن پیریڈ کے 2 دن ہوں گے اتنے دن بڑھانے ہیں اور کوئی ناغہ نہیں کرنی. 40 دن یہ عمل کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ 40 دن میں رشتہ آ جائے، لیکن یا پھر اس کے بعد فوراً رشتہ آئے. مغرب کے بعد سورہ دوحہ 21 بار پڑھ لیا کریں انشاءاللہ، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، بہت جلدی رشتوں کا انتظام ہو جائے. جی آزاد بھائی، ہارٹ بلاکیج کے بارے میں جو آپ نے دریافت کیا ہے انشاءاللہ اس پر کل ہم مجاز صاحب سے رہنمائی لیں گے، چونکہ آج پروگرام کا وقت یہاں پر اس سلسلے کو یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے روکنے کا ہے، کیونکہ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب ہوں گے آپ سب کے ساتھ. تو انشاءاللہ کل مجاز صاحب ضرور بتائیں گے آپ کو کہ اس بیماری کے لیے کیا کیا جائے، کیا احتیاطی تدابیر ہیں. فی الحال آپ کو ہم کل کے موضوع کے بارے میں بتا دیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آپ کا جو رویہ مسلمانوں کے ساتھ تھا مشفقانہ اور محبت بھرا، ایسے ہی غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ بہت شفیق تھے، بہت حلیم تھے. تو آپ کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا، اس پر انشاءاللہ کل مجاز صاحب بہت تفصیل سے آپ سب کی رہنمائی کریں گے. فی الحال آج اپنے گفتگو کے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں ہم روکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجاز صاحب کا شکریہ مل کر ادا کرتے ہیں آپ سب کی طرف سے اور ہماری طرف سے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ مجاز صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے اور اسی طرح آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. بہت شکریہ. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر اطہر سعید ہوں گے اور ڈاکٹر اسلم خان صاحب. آپ دیکھتے رہیں راہ نجات. ہمیں اجازت دیجیے.